मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सबसे पहले जादू क्या है, क्योंकि आज भी जादू का बड़ा जोर है दुनिया में, आमिलों की दुकानें चल रही हैं इससे। तो जादू की डेफिनेशन क्या है? सहर अरबी में जादू को कहते हैं। देखें, उसूली तौर पर हर वो चीज़ जिसका रिजल्ट आपके सामने हो लेकिन उस रिजल्ट के असबाब आपके सामने ना हो, इस वजह से आप ताज्जुब में पड़ जाएं, तो हर ऐसे अमल को जादू कहा जाता है। आपने देखा कि एक शख्स, एक चीज़ को आग में डाला गया और वो जल गई, तो जलना एक नतीजा है, रिजल्ट है। इस रिजल्ट से आप हैरान नहीं होते। वजह उसकी है कि जब भी कोई चीज़ को आग में डाला जाएगा तो आग का काम है जलाना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जलने का जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, इसका सबब भी आपके सामने मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यार आग है तो आग का तो काम है जलाना, लेकिन इसी मिसाल को हम उलट कर लेते हैं। एक चीज़ आपने आग में डाली, वो नहीं जल रही है, वो एज इट इज़ मौजूद है। तो अब जाहिर है जिसने उस चीज़ को आग में डाला है तो उसने कोई ऐसा अमल किया हुआ है, कोई ऐसा काम किया हुआ है कि जिसकी वजह से आग उस चीज़ पर असर नहीं कर रही, लेकिन वो काम आपके सामने नहीं है। यहाँ आप हैरान हो जाएंगे कि यार आग का काम है जलाना, सबब तो मौजूद है लेकिन उसका रिजल्ट वो नहीं निकल रहा जो निकलना चाहिए। या एक और मिसाल इसकी, एक चीज़ रखी हुई है और ना उसको आग में जलाया जा रहा है, ना कोई और जलाने का सबब इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन वो बैठे बैठे जल जाती है आपके सामने, आग लग जाती है उसमें और वो जल के राख बन जाती है। तो रिजल्ट आपके सामने है लेकिन उसका सबब आपके सामने नहीं है। तो आप हैरान हो जाते हैं, यार ना किसी ने इस पे माचिस की तीली डाली है, ना पेट्रोल छिड़क के कोई आग लगाई है, तो ये बैठे बैठे, या कोई केमिकल भी नहीं डाला इसके ऊपर, ये बैठे बैठे जल कैसे गई है? तो रिजल्ट तो आपके सामने है, लेकिन उस रिजल्ट के जो असबाब हैं जिनकी वजह से वो नतीजा निकल रहा है, वो असबाब आपके सामने होते नहीं है, जिसकी वजह से आप हैरान हो जाते हैं। तो हर वो रिजल्ट जो नतीजा आपके सामने हो लेकिन उसके असबाब आपके सामने ना हो, मख्फी असबाब हो, खुफिया असबाब हो, तो हर ऐसे काम को जादू कहा जाता है, क्योंकि इंसान इससे हैरत में पड़ जाता है। ये खूब समझ लें कि असबाब होते हैं, नजर नहीं आ रहे होते। यानी अगर एक चीज आपके सामने रखी हुई है और रखे रखे जल गई, वो एक जादूगर ने कहा मैं इसको जला के दिखाऊंगा, और छू किया और वो जल गई, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि जलने का कोई सबब ही नहीं था और जादूगर के कलमे कुन की ताकत से वो जल गई। ये तो शिर्क है, ऐसा अकीदा रखना। इसलिए कि किसी लॉजिक के बगैर कोई काम करने की ताकत ये सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह कुछ करने में सबब का मोहताज नहीं है। जैसे जब कायनात वजूद में आई तो अल्लाह ने कलमे कुन कहा, कायनात वजूद में आ गई। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी का पुतला बना के आदम अलैहिस्सलाम को कहा कुन हो जा, वो हो गए, उनमें रूह पड़ गई। तो कुछ भी ना हो फिर भी सब कुछ कर सकता है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो जादू में होता यह है कि उस चीज़ के असबाब होते हैं मगर वो इतने खुफिया होते हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए आप रिज़ल्ट तो देख रहे हो लेकिन उसका सबब आप नहीं देख रहे होते, तो इसलिए आप उसको जादू से ताबीर कर रहे होते हो। तो इस माना में उसको जादू का, तो जादू की डेफिनेशन क्या हुई कि हर वो काम, जो काम तो नज़र आ रहा है लेकिन उस काम के पीछे जो असबाब है वो आपको नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसे काम को जादू कहा जाता है। अच्छा, अब जादू की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं। एक वो जादू है जिसको हम शोबदेबाजी कहते हैं, और एक वो जादू है जो जिन्नात से काम लिया जाता है। शोबदेबाजी का क्या मतलब है? आपने मैजिक शो देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे भरे हुए हैं। एक शख्स को दरमियान में लिटाया गया, उसकी दोनों टांगें काट के टांग अलग कर दी, धड़ अलग कर दिया, लोगों की चीखें निकल जाते हैं, फिर दोबारा टांगें जोड़ दी। अब हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा होता कि वाकई टांगें कट रही होती हैं, टांगें जुड़ रही होती हैं, वो ऐसा उन्होंने आपके दिमाग को कैप्चर किया हुआ होता है, कुछ ऐसे खुफिया पर्दे लगाए हुए होते हैं कि वो आपकी नज़र धोखा खा जाती है उससे। हकीकत में कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। तभी आज
بہت سے ایسے جادوؤں کو ایکسپوز کر دیا لوگوں نے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ زو جاتے ہیں, چڑیا گھر جاتے ہیں, تو ہم جب بچپن میں جاتے تھے وہاں ممتاز بیگم نام کی ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہوتی تھی, اس کا دھڑ لومڑی کا ہوتا تھا اور سر عورت کا. ہم بڑے حیران ہوتے تھے, یار یہ لومڑی ہے اور عورت کا سر لگا ہوا ہے. لیکن آپ جائیں گے تو پیچھے کہانی کچھ اور ہوگی, پردے لگے ہوئے ہوں گے. اتنے خفیہ طریقے سے انہوں نے ان کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے. تو ایک تو جادو کا طریقہ یہ ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں. اسی میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, وہ ہے مسمرزم. انسان بعض دفعہ سامنے والے کے دماغ کو کیپچر کر لیتا ہے, اس کی قوت خیالی پر قابو پا لیتا ہے. پھر آپ اس کے دماغ میں جو چیز ڈالیں گے وہ اس کے دماغ میں آ جائے گی. تو یہ بھی اسی شعبدے بازی کی ایک قسم ہے. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے, میں واقعے سے سنا رہا ہوں تاکہ یہ والا جادو کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں مثال سے بہت اچھی طرح بیٹھ جائے گا. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں, میں کراچی میں صدر مارکیٹ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بابا کھڑے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں. ان بزرگ نے کیا کیا کہ مجھ سے کہا کہ تم ادھر آؤ, فلاں فلاں صورت پڑھو. میں نے فلاں فلاں صورت پڑھی. انہوں نے مجھے ایک پتھر اٹھا کے دیا, ایک چھوٹی سی کنکری زمین سے اٹھائی. کنکری میں نے ہاتھ میں رکھی. انہوں نے کہا اسے زبان پہ رکھو. کہہ رہے میں نے زبان پہ رکھی تو وہ مصری بن گئی, یعنی میٹھی مصری. ایسی مصری کے چبا کے کھا گیا میں اس کو. یعنی کھایا نہیں کھایا مجھے نہیں پتا, لیکن اس قابل تھی کہ چبا کے کھا جاتا. ایسے 2-3 انہوں نے کرتب دکھائے تو کہہ رہے میں ڈر گیا. میں نے کہا یار کہیں کوئی عمل کر کے میرے دماغ کو قبضے میں نہ لے رہے ہوں یہ. تو میں کہہ رہے ہٹ گیا. لیکن میں نے دیکھا 2-4 لوگ اور آئے, ان کے ساتھ بھی بابا نے یہ عمل کیا. تو انہوں نے بابا جی کو ہدیہ نکال کے دیا 500 روپے کا. بابا نے کہا کہ ہم پیسوں ویسوں کے لالچی نہیں ہے, رکھو ہمیں نہیں چاہیے. اب ان لوگوں نے جب یہ بابا کا کرتب دیکھا کہ یار یہ پتھر مصری بن رہی ہے, یعنی چینی کا ڈلا ہوتا ہے نا مصری, اور اس طرح مختلف چیزوں کو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں یہ, تو وہ بڑے بابا جی کی عقیدت میں آ گئے. اور بابا جی سے انہوں نے کہا کہ بابا جی ہمارے گھر میں غربت ہے, آپ ذرا ہمارے گھر میں آئیں. جتنا پیسہ ہمارے گھر میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے, یہ زیادہ ہو جائے. تو بابا جی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آؤں گا آپ کے گھر میں عملیات کروں گا اور آپ کا سارا پیسہ دگنا ہو جائے گا. اتنے غریب بھی نہیں تھے, پیسے والے لوگ تھے, لیکن ڈبل ہو جائے گا پیسہ. یہ صاحب کہتے ہیں جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان لوگوں سے ان کا فون نمبر لے لیا اور میں نے کہا بابا کو جب اپنے گھر لے کے جاؤ تو جو کارگزاری ہو مجھے سنانا. خیر جی قصہ مختصر, وہ لوگ بابا جی کو اپنے گھر لے گئے, بابا جی کو بٹھایا. بابا جی نے کہا کہ جتنا سونا تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے خواتین کا اور جو کیش اماؤنٹ ہے سارا اس رومال میں لا کے ڈال دو, تو اور ایک چیز بھی چھوڑنا نہیں. اگر تم نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو اس کا مطلب تمہارا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے تو یہ پھر بابا کا عمل الٹا ہو جائے گا. یہ جناب سب کچھ لا کے انہوں نے رکھ دیا, عورتوں سے زیور اتار کے رکھ دیا, جو لاکر میں پیسے پڑے ہوئے تھے سارے رومال میں لا کے رکھے ان بابا جی نے. وہ رومال پہ گرہ لگائی اور سب خواتین کو مردوں کو بٹھا دیا سامنے, پردے میں بٹھایا. سب کو کہا نظریں جھکا لو, بتیاں بجھا دی گئیں اور سب کے ہاتھ میں تسبیح دی اور ایک خاص وظیفہ بتایا کہ یہ آپ بھی پڑھتے رہیں, میں بھی پڑھوں گا اور پڑھتے رہیں, بس اس کو 1 گھنٹے سے پہلے کسی نے سر نہیں اٹھانا ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور جب اندھیرا ہوا وہ پڑھ رہے ہیں مستنڈے بنے ہوئے منہ نیچے کر کے, اور بابا جی سارا وہ رومال لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. 1 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے پوٹلا وہ آنکھیں کھولی ہیں تو نہ بابا جی ہیں اور گھر کا سارا سونا بہت اچھے طریقے سے بابا جی لے کے بھاگ گئے. اب یہ جو جادو ہے نا یہ شروع کہاں سے ہوا؟ بابا جی نے کیا کیا, ایک پتھر رکھا اور وہ مصری بنا کے دکھا دی. اس کو کہتے ہیں دماغ کو کیپچر کر لینا. یہ ایسا ہوتا ہے کہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, آپ کسی کو روب میں لے لیتے ہیں. جیسے قرآن میں اس صورت میں ہے نا کہ جادوگروں نے کیا کیا, عوام پہ ایک خاص ہیبت ڈال دی. اس ہیبت کی وجہ سے ایسا لگا کہ یہ رسیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. تو جب آپ کسی پر ایک خاص ہیبت ڈال دیتے ہیں تو اس کے دماغ میں آپ جو پیغام ڈالنا چاہتے ہیں وہ سامنے والے کے دماغ میں آ جاتا ہے. تو یہ کام جادوگروں نے کیا. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ آپ سامنے والے پر کوئی ایسا روب ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو دماغ میں آپ اس کے ڈالنا چاہیں وہ آپ کے دماغ سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. پھر اب اس روب ڈالنے کے طریقے مختلف ہیں, یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. روب ڈالنے کے طریقے مختلف ہیں. اس روب میں کوئی منتر بھی پڑھا جا سکتا ہے,
اور کچھ بھی اٹرم ٹھٹرم پڑھتے رہے آپ، اس کو سامنے والے کو بٹھا دیں گے تو اٹرم ٹھٹرم پڑھتے رہو بیٹھ کے، وہ یہ سمجھے گا جیسے کچھ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اس میں آپ سامنے والے کو قرآن کی آیتیں بھی دے سکتے ہیں کہ آپ سورہ زلزال پڑھنا شروع کر دیں، قل اللہ پڑھنا شروع کر دیں. جب سامنے والا کچھ خاص صورتیں پڑھنا شروع کرتا ہے اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ایسا سسپینس والا ماحول ہوتا ہے، تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اس کا ذہن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ نظر آئے گا ابھی مجھے. تو جادوگر یہ بھی سمجھتا ہے نا کہ اب اس کے دماغ کو میں نے قابو کر لیا ہے اور اس پہ میں نے روب ڈال دیا ہے. اب وہ روب میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھوا کے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندوؤں کی گیتا پڑھوا کے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی منتر، کوئی بھی ایسی چیز جس سے سامنے والا یہ سمجھے کہ کچھ ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، اور پھر آپ اس کے دماغ میں جو دماغ میں ڈالیں گے اس کو پتھر مصری محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، حالانکہ وہ مصری بنتا نہیں ہے پتھر. یہی کام جادوگروں نے کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے. تو یہ خوب سمجھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا جادو قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے. قرآن سے جیسے جادو کا علاج ہوتا ہے نا، وہ کون سا جادو کا علاج ہوتا ہے وہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن یہ والا جو جادو ہے کہ دماغ کو کیپچر کر کے اپنی مرضی کی خرافات اس کے دماغ میں ڈالنا، یہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اس میں یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، یا یہ قرآن کا عیب ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھنے لگے، عامی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ کچھ ہو رہا ہے. اب اس کو اس چیز پہ فوکس کرنے کے لیے کچھ بھی آپ پڑھوا سکتے ہیں. عیسائی اس سے تورات یا انجیل پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں، مسلمان جو جادوگر ہوتے ہیں یا جو ڈرامے باز ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہندو منتر پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں. تو رزلٹ سب کا ایک ہی ہے کہ سامنے والا سمجھے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ کیسے یہ قرآن کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے. ہم نے ایک عامل کو پکڑا مدرسے میں، اس کو ہم لے کر آئے. ہم نے اس سے پوچھا یار یہ تھا کہ ایک میاں بیوی کا جوڑا تھا، ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو وہ عامل کے پاس گئے. اس عامل نے کہا کہ تم پہ جادو ہوا ہے اور میں اس جادو کا علاج کروں گا قرآن کے ذریعے. میاں بیوی بیچارے مجبور تھے، وہ چلے گئے. جی بتائی کیسے جادو ہوگا، اور کیسے جادو کا علاج ہوگا، اور جادو ہے کہاں. اس عامل نے کیا کیا، لائٹیں بند کروائیں اور میاں اور بیوی دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار کے کھڑے ہو جاؤ. قمیضیں تھیں ان کے اوپر، نیچے تک قمیضیں تھیں، کوئی سطر کھل نہیں رہا تھا ان کا، لیکن کہا شلواریں اتار کے کھڑے ہو جاؤ. وہ دونوں بیچارے کھڑے ہو گئے اندھیرے میں، اور کہا ایک دوسرے کی طرف رخ کر لو. اور پھر ان دونوں سے کہا کہ اب تم اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ والی سورت پڑھو، اور پڑھتے چلے جاؤ. اور پہلے آہستہ پڑھو، پھر اپنی آواز تھوڑی اونچی کرو، پھر اور اونچی، پھر زور زور سے پڑھو، زور زور سے پڑھو. یہ سورت اس ماحول میں چاروں طرف ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے، اور یہ سورت پڑھواتے پڑھواتے نا اچانک ان میاں بیوی نے کیا دیکھا، ایک دھماکہ ہوا زوردار. ایک مٹکا زمین پہ آ کے گرا ہے، وہ پھٹا ہے، اس میں سے گند نکلا ہے، سڑے ہوئے گندے انڈے نکلے ہیں، اور ایک پتلا نکلا مرد اور عورت کا، اور اس پتلے کے اوپر سوئیاں چبوئی گئی ہیں. تو اس عامل نے کہا یہ دیکھو، یہ آپ دونوں کے پتلے پہ جادو کیا ہوا تھا سوئیوں کے ذریعے، اور یہ مٹکا میں نے الحمدللہ توڑ دیا ہے. تو یہ اصل میں یہ جادو تھا جو ختم ہو گیا ہے. تو ہم نے اس عامل سے پوچھا، یہ میں آپ کے کے سامنے کلیئر کرنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن سے کیسے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے یہ عامل لوگ. اب ہوا یہ تھا کہ اس عامل نے بتایا کہ اصل میں اس کا اذا زلزلت الارض زلزالہا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے اندھیرا کر دیا، ایک سسپینس والا ماحول پیدا کر دیا نا، ایک میاں بیوی سمجھنے لگے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ جادو کا علاج ہو رہا ہے، اور شلوار بھی اتروا دی دونوں سے. وہ اور ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، یعنی ایک کچھ عجیب سے ہی ہونے والا ہے. پھر ان سے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت پڑھو. تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ سورت کا اس پورے منظر سے کوئی تعلق ہے. تو وسترہبوہم ایک روب طاری کر دیا گیا ان کے اوپر، ایک خوف کی کنڈیشن میں ان کو لے آئے، اور وہ سمجھے کہ کچھ ہو رہا ہے. ایسی کنڈیشن میں پھر ان کے دماغ کو کیپچر کر کے جو کچھ آپ ان کو بتانا چاہیں گے وہ ان کے دماغ میں وہی چیز آ جائے گی. تو حقیقت میں نہ مٹکا تھا، نہ سوئیاں تھیں، نہ انڈے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میاں بیوی اس پورے ماحول میں وہ یہ سمجھ بیٹھے، مسمرزم ہوا، ان کے دماغ کو کیپچر کیا گیا، اور وہ جو عامل ان کے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہے وہ چیز ان کے دماغ میں آ گئی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے.
اس میں آپ سامنے والے کے دماغ میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. کچھ وقت پہلے قرآن کے نام پہ ایک CD آئی تھی, قرآنک CDs جسے کہا جاتا تھا, اور کہا جاتا تھا کہ یہ CDs ایسی CDs ہیں جو جادو کا علاج کرتی ہیں. اس میں ایک صاحب تھے جن کے نام کے آگے مفتی لگا ہوا تھا, حالانکہ وہ مفتی تھے نہیں. تو ان صاحب نے قرآنی میں جو کیا کیا تھا, وہ CDs میں حرمین کے قاری اور بہت سارے قاریوں کی تلاوت جمع کی, اور پھر یہ کہا کہ جو شخص یہ CD سنے گا, قرآن کی تلاوت کنٹینیو 1 سے 1.5 گھنٹہ سنے گا, تو اگر اس پہ کوئی بھی جادو ہوگا نا, تو وہ جادو نکل کے سامنے آ جائے گا اور وہ نکل جائے گا جادو اس سے. اور 1-1.5 گھنٹے تک اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب آپ پہ جادو نہیں ہے. یہ 8-10 سال پرانی بات ہے. اب ہوا یہ کہ دھڑا دھڑ وہ سیڑھیاں بکی ہیں لوگ. اچھا, اس میں یہ تھا ایک فریکوینسی کے ساتھ کنٹینیو آپ نے اس کو سننا ہے. اب لوگوں نے اس کو سننا شروع کیا, تو کچھ لوگوں پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا, کیونکہ دماغ ہر ایک کا کیپچر کرنا ممکن نہیں ہوتا. بعض لوگوں کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے, جادوگر کا ان پہ اثر نہیں چلتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ کہ جب وہ 1 گھنٹہ سنتے رہے تو ان کو الٹیاں لگ گئیں, طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی, کسی کو موشن ہو گئے. اور جب الٹیاں ہوئی ہیں, موشن ہوئے, تو اس نے محسوس کیا کہ میری باڈی ہو گئی ہے ریلیکس. تو وہ جو صاحب جنہوں نے سیڑھیاں بنائی تھی نا, انہوں نے ایسے بہت سے لوگوں کے واقعات جمع کیے. جب ان کی باڈی ریلیکس ہوئی ہے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے اندر جادو تھا, اور الحمدللہ یہ الٹی ہو کے اور موشن ہو کے قرآن کی برکت سے یہ جادو تمہارا نکل گیا ہے. خوب سمجھ لیں, اصل میں ان لوگوں پہ جادو ہو رہا تھا. وہ جادو کیا ہو رہا تھا؟ الٹیوں کا کوئی سبب نظر نہیں آتا, موشن کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ کچھ ہے, اس تصور کے ساتھ آپ کنٹینیو ایک فریکوینسی کے ساتھ ایک قاری کی تلاوت سنتے رہیں گے, تو آپ کی طبیعت واقعتاً خراب ہوگی. اس میں قاری کی یا تلاوت کی بات نہیں ہے, کوئی بھی کلام جب آپ کنٹینیو 1 سے 1.5 گھنٹہ با حضور اور با خشوع و خضوع کے ساتھ آپ سر جھکا کے بہت غور سے سنیں گے, اور دل میں یہ نیت بھی ہوگی کہ میرے اندر کوئی جادو ہے وہ نکل جائے, تو لازمی آپ کی طبیعت خراب ہوگی. اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ جن کی قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے. تو ہو یہ رہا تھا کہ ان کی طبیعت اس تلاوت سے, ظاہر ہے کنٹینیو آپ 1 گھنٹہ ایک فریکوینسی کے ساتھ آپ جب آپ سنتے رہیں گے نا ایک چیز, تو ویسے بھی آپ کو چکر آنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. جیسے آپ کسی پہاڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گھوم رہے ہوں تو چکر آتے ہیں, تو یہ سارا دماغ کا کھیل ہوتا ہے. تو جب دماغ کو آپ اتنی ٹینشن دیں گے اور اتنا پریشان کریں گے, اور اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پر جادو ہے, تو یہ ایک نیچرل ہے کہ آپ کو الٹیاں بھی آئیں گی اور موشن بھی ہوں گے. اور جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ کو الٹیاں آتی ہیں, تو بھر کے جب الٹیاں آتی ہیں تو آپ ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں. تو اس ریلیکس ہونے کو لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہمارا جادو, ہمارا جن چڑیل نکل گیا ہے. اور جن محترم نے یہ سیڑھیاں پھیلائی ہیں, کروڑوں روپے کی سیڑھیاں بکی ہیں, لوگوں نے فی سبیل اللہ لاکھوں کروڑوں کی لے کے فری تقسیم کی ہیں, اور وہ بڑے مشہور عالم کہلاتے تھے, بہت نیک کہلاتے تھے. میں نے 10 سال پہلے بھی اس فراڈ کو پکڑا. میں نے کہا یہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے یہ آدمی, اور یہ کوئی مفتی نہیں ہے. لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء اور بڑے عقیدت میں ان کے سامنے حاضان ایسے عقیدت میں جھک کے بیٹھتے تھے کہ حضرت نے قرآن سے علاج دریافت کر لیا ہے. اور اتنے لوگوں کے واقعات, فلاں خاتون نے, خواتین پہ اثر زیادہ ہوتا ہے, فلاں خاتون نے جی یہ CD سنی ہے تو وہ ان کا بھی جادو نکل گیا, فلاں نے سنی ہے ان کا بھی جادو نکل گیا, ریلیکس ہو گئی. تو حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جادو نکل نہیں رہا, یہ ایک جادو ہو رہا ہے. جادو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو الٹیاں لگا رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس الٹی کا کوئی سبب نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں لگ رہی ہے الٹی. تو جس چیز کا سبب معلوم نہیں ہوتا, انسان اس کو جادو سے تعبیر کر دیتا ہے.